आई मुसीबत टल जाए और किस्मत की मेराज बने, सच्चे दिल से मान ले जो भी तौशा गौसे आजम का। क्या कहने, वाह वाह। सच्चे दिल से मान ले जो भी तौशा गौसे आजम का। और फरमाते हैं कि उनके एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आए हैं। एक पल में इमदाद को मेरी, ये मेरे साथ बारहा होता है। हम लोग अक्सर सफर में होते हैं और कभी गाड़ी में हैं, कभी ट्रेन में हैं, कभी जहाज में हैं, कभी रास्ते में हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि लगता है हम लोग लड़खड़ा गए, गाड़ी हमारी लड़खड़ा गई। लेकिन एक ऐसी आदत सी हो गई, बरजस्ता ज़बान से निकलता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसा लगता है हम तो लड़खड़ा कर गिरने वाले थे, महसूस होता है किसी ने आकर हाथ लगाकर बचा लिया। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आए हैं। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आए हैं। मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे, मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आजम का, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। और सारे लोगों के लिए मैं शेर अर्ज कर दूं कि उनके आशिक खुल्दे बरी में क्यों ना जाएं ऐ लोग, उनके आशिक खुल्दे बरी में क्यों ना जाएं ऐ लोगो। खुल्दे बरी का जब मालिक है नाना गौसे आजम, खुल्दे बरी का जब मालिक है नाना गौसे आजम का, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। बाबा से बुलंद पाक सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको अर्ज करूं, गौस पाक की फजीलत पर बयान हो तो कसम खुदा की 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। बात हुई थी कि मैं इस्लाह माशरा पर कुछ गुफ्तगू करूं, लेकिन सरकार गौस पाक का महीना है और सरकार गौसे आजम खुद दीन को जिंदा करने वाले हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आज बात दीन के तबलीग की है, आज बात दीन को जिंदा करने की है। अल्लाह अकबर, लक़ब ही आपका मुहय्युद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले। अब दीन को जिंदा कैसे किया आपने? अगर आप सुनने के मूड में हैं या आपको कुछ लेना है, वो चीज, वो दौलत, वो सरमाया जो आपको दुनिया में भी काम आए और मरने के बाद कब्र और हश्र में भी काम आए, अगर वो सरमाया आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल संजीदगी के साथ बैठेंगे, क्योंकि ऐसी रातें फिर कभी जिंदगी में दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं अगली सुबह हमारे साथ क्या हो। लेकिन हाँ, गारंटी इस बात की है, अगर इस महफिल में सरकार गौस पाक का जिक्र सुनते सुनते तुम्हारी रूह परवास कर जाएगी तो तुम जन्नतुल फिरदौस के हकदार होते। इसलिए आप इतनी महीनों से, इतने दिनों से महफिल को सजाया गया ताकि कोई चीज तमाम तर लोगों के दिलों में पहुंचती हुई नजर आए। आओ देखो गौस पाक का फैजान, गौस पाक का फरमान, दीन को जिंदा कैसे करना है। आज हकीकी मानों ने, हमारे शाबान साहब ने जो नकीब अहले सुन्नत हैं, जिन्होंने अपना भरपूर हक अदा किया है, तमाम तर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उलमा इकराम को बयान करना चाहिए। वो ऐसी कुछ खूबसूरत बातों का एक ऐसा गुलदस्ता पेश कर देते हैं जिनकी वाकई तौर पर सख्त जरूरत होती है हमारी अवाम को। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इल्म में, इनके जज्बे ईमानी में मजीद बरकत रहमत अता फरमाए। हजरत मोहतरम वक़ार, दीन को जिंदा किया कैसे जाए? बात आती है, हर इंसान चाहता है कि हमारा बच्चा फर्मा बरदार हो जाए। चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि हमारा बच्चा आशिक़ रसूल हो जाए, हमारा बच्चा कुछ रहे ना रहे, कुछ बने ना बने, लेकिन अगर उसके सीने में हुजूर के इश्क की दौलत हो जाएगी, अगर हुजूर की सुन्नतों का अमल हो जाएगा, तो फरमाया कि खौफ किसी चीज का नहीं, बल्कि ये दिल में ये अकीदा पैदा हो जाएगा, ये पुख्तगी के साथ ईमान हो जाएगा कि बच्चा हमारा आने वाले वक्त में कभी गुमराह नहीं होगा, गुमराह नहीं होगा। आप आओ देखो, सरकार गौसे आजम ने जिस मकाम को हासिल किया, उस मकाम को सरकार गौसे आजम ने ऐसे नहीं हासिल किया, ऐसे नहीं हासिल किया गौस पाक ने। फरमाते हैं सरकार गौस पाक कि अगर ये एकदम नॉर्मल फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला है, अगर कोई भी चीज हासिल करना चाहते हो, तवज्जो है आप, कुछ भी हासिल करना चाहते हो
تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف اٹھائے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ سوچو تمہیں تھالی میں سجا کر کوئی چیز پیش کر دی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ غوث پاک نے 50 سال جنگلوں میں عبادت فرمائی، 50 سال مدائن کے جنگل گواہ ہے، مدائن کے جنگلوں کے درخت گواہ ہیں۔ غوث پاک نے بغیر کھائے پیے عبادت و ریاضت کی ہے، تب جا کر وہ مقام ملا ہے۔ کون سا مقام؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء اصفیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ وہ مقام کیسے 50 سال، ہم لوگ 50 دن نہیں کر پاتے، 50 دن نہیں کر پاتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے اسلامی بھائیوں، دین سے تعلق رکھنے والوں، دوستو، اگر حقیقی معنوں میں ہم لوگ غوث پاک کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اگر ان کا قرب حاصل ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری محبت تبھی قبول ہوگی جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سال آیا، بریانی بنی، غوث پاک کے نام کی 11ویں کی فاتحہ ہوئی، لوگ آئے، لنگر کھائے، چلے گئے۔ یہ رسم کی ادائیگی سے غوث پاک کی محبت تمہیں نہیں ملنے والی، غوث پاک کا قرب تمہیں نہیں ملنے والا، غوث پاک کی الفت تمہیں نہیں ملنے والی۔ غوث پاک کی محبت جب ملے گی جب تم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آؤ۔ نقش قدم کیا ہے؟ نقش قدم سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تین باتیں بہت اہم باتیں، تین باتیں آپ لوگ سنیں گے، تین اہم باتیں فرمایا اگر جس نے عمل کر لیا تین باتوں پر، فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی مصیبت ہو، سمندر جیسے جھاگ کے برابر پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو، فرمایا کائنات کہ بادلوں کے برابر اس کے سامنے قرضہ ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر تین باتوں پر بندے نے عمل کر لیا اس کے معاملے کی ضمانت عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ آج لوگ دوسرے کے دروازے پر جا کر، دوسرے کے دروں پر جا کر، دوسرے کے گھروں پر جا کر پریشان ہو رہے ہیں، در در بھٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ غوث پاک نے فرمایا کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی کے ہاں جا کر اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تین باتوں پر عمل کر لو گے سارے معاملات اللہ کی رحمت باہوں کو کھول کر تمہارا استقبال کرتی ہوئی نظر آئی۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں سب سے پہلی بات، بالکل ذہن کو قریب کریں گے، غوث پاک کو مانتے ہیں تو ان کے بتائی ہوئے راستے پر ہمیں چلنا ہوگا ورنہ ہماری محبت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ پہلی بات شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مصائب و آلام دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام معاملات حل ہو جائیں، فرمایا کسی بھی حال میں، توجہ ذہن کو قریب ہے بالکل، کسی بھی حال میں یہ تصور نہ کرو کہ اپنے والدین کی تم بے عزتی کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیا پیغام ہے ماشاءاللہ، تصور ہی نہ کرو۔ ماں باپ یہ تصور کرو کہ ہر حال میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ یہ ایسی بنیادی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو بہت ضروری اور اہم بات ہے۔ غوث پاک نے فرمایا ہے تو اہم بات ہوگی، اور ضمانت لیا ہے تو اور اہم بات ہوگی۔ فرمایا جس کے والدین اس بندے سے راضی ہے رب بھی ان سے راضی ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی ان سے راضی ہے۔ سنو، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی قطب، ابدال، اغواس، کوئی نہیں بچا پائے گا اگر والدین تم سے ناراض ہوں، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تم چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھو، تم چاہے کتنے بھی عمرے کراؤ، تم چاہے کتنی بھی عبادتیں کراؤ، تمہارے والدین اگر تم سے ناراض ہیں تو تمہیں جنت کیا جنت کی بو تک نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج
ہم اپنے والدین کتنے گستاخ ہو چکے ہیں کہ بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان سے تلخی سے پیش آتے، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی شرمندگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں آپ کو عرض کروں اس سے بھی بڑی شرمندگی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے ہم سے تو ہم اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگتے، معافی نہیں مانگتے. اچھا معافی مانگنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. بالکل میں ایک دم بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر اس بات کو آپ نے قبول کر لیا، قسم خدا کی معاملات سارے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. فرمایا شرم محسوس ہوتی ہے. کیسے؟ کس کے سامنے؟ بیوی کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی، رشتہ داروں کے سامنے بے عزتی. ماں سے معافی مانگ لے، باپ سے معافی مانگ لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں اپنے بیوی کا خیال ہے، رشتہ داروں کا خیال ہے، اپنے سالے سسر کا خیال ہے، لوگوں اور رشتہ داروں کا خیال ہے. ذرہ برابر دل میں خیال نہ آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کیا کہیں گے، پروردگار عالم کیا کہے گا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کا اور رب کا خیال نہیں آیا. آپ کو عرض کروں، میں نے جو بڑی بات عرض کری نا کہ کائنات کے کوئی لوگ نہیں بچا پائیں گے اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہو. کوئی نہیں بچا پائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہ بچا لیں گے، پیر بچا لیں گے، ان کی دعائیں بچا لیں گے. کچھ نہیں. اور میں آپ کو عرض کروں، فرماتے ہیں کتاب حدیث صحیحہ سے یہ روایت ہے، کتاب النکاح بخاری شریف میں یہ روایت درج ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، ذہن قریب ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں. کون؟ صحابی رسول. کون صحابی؟ صحابی میں بھی مقام ہے، درجے ہیں. کاتب وحی صحابی ہیں. اللہ، کاتب وحی صحابی. آپ کہو کہ مولانا کیسی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، ہم اتنی عبادت اتنی ریاضت کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اس کے باوجود بھی معافی نہیں ہوگی. سنو، کاتب وحی صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جب عالم نزا کا وقت آیا، روح قبض نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے، روح نہیں قبض ہو رہی، پریشانی کے عالم میں ہے. صحابہ اکرام کو خبر ہوئی، فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. کہا عبداللہ بن سلام عالم نزا میں ہے، تکلیف میں ہے، تڑپ رہے ہیں. آؤ دیکھو، ذہن کو قریب کرو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. حضور تشریف لائے، دیکھتے ہی سمجھ گئے. اللہ اکبر. کہا ان کی والدہ کو بلایا جائے، والدہ کو بلایا جائے. والدہ آئیں. کہا جب تک آپ ان کو معاف نہیں کریں گی تب تک روح قبض نہیں ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ مالک کون و مکان، وجہ تخلیق کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. کیا آپ ملک الموت سے کہتے تو وہ روح نہ قبض کرتے؟ توجہ آپ کی. فرمایا رب، اللہ کے رسول نے رب کے قانون کو بدلنا نہیں چاہا. قرآن میں نص قطعی سے ثابت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں، ظلم کریں، ظلم کریں، اس کے باوجود تم اف تک نہ کہو. تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کے بعد کائنات میں ایک انسان کے لیے اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو اس کے ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا مقام ہے. فرمایا کہ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کی عبادتیں، دن کی محنتیں ہم کرتے نظر آتے ہیں، فرمایا وہی جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. جب ماں خوش ہوگی تبھی وہ جنت ملے گی، ماں ناراض ہوگی تو جنت کی بو تک نصیب نہیں ہوگی. اچھا کچھ لوگ کا معاملہ یہ ہے، ماں کو تو راضی رکھتے ہیں، باپ کو ناراض رکھتے ہیں. توجہ ہے. کچھ لوگ یہ ماں کو تو بنائے رکھتے ہیں، ماں سے باتیں کریں گے، ان سے ساری بات، لیکن باپ کو ناراض رکھتے، بات نہیں کرتے ہیں. حضرات محترم میں آپ کو عرض کروں، بغیر دونوں کے معاملہ حل نہیں ہونے والا. اگر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت کے دروازے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی ہے. پہلے جاؤ گے تو پہلے سامنا باپ سے ہوگا. اچھا ماں باپ سے ہم لوگ معافی نہیں مانگتے، اللہ اکبر کبیرہ. اور ماں باپ کا جو دل ہوتا ہے بہت رحم دل ہوتا ہے.
ہم معافی مانگ کر تو دیکھیں. معافی نہیں مانگتے. اللہ اکبر. معافی مانگ کر تو دیکھیں. ارے ماں کا دل تو وہ دل ہے. ماں سے کہہ دو ماں اگر تو اپنا قتل معاف کر دے تو ماں پہلے کہے گی بیٹا تجھے میرا خون معاف. لیکن ہم معافی نہیں مانگ, بے عزتی ہو جائے. تم اپنے ماں باپ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقامات, جو عزت ہے, جو شہرت ہے, جو مقام, جو معاملات ہے, وہ سب ماں باپ کی وجہ سے. سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر ماں باپ نہ ہوتے تو تمہارا کوئی وجود نہیں ہوتا. اس لیے غوث پاک کا بیان, غوث پاک کا فرمان ہے, اگر چاہتے ہو مصائب و آلام سے چھٹکارا چاہتے ہو, لوگوں کے دروازوں پر نہ جاؤ بلکہ ماں کے قدموں کے پاس جاؤ, اس کو راضی کرو. ماں اگر دعا کر دے گی سارا معاملہ تمہارا حل ہوگا. ایک بات اور سنو, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کسی پیر کی دعا قبول ہو جائے گی گارنٹی کے ساتھ. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کسی ولی کی دعا قبول ہو جائے گی گارنٹی کے ساتھ. لیکن ہاں یہ ضرور لکھا ہے گارنٹی کے ساتھ, جب ماں اپنے آنچل کو پھیلا کر دعا کرے گی اس کی دعا ضرور ایجاب رحمت پہ قبول ہوتی ہے. وہ ہے ماں کا مقام. ماں کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے, ماں کا منصب دیکھا جائے گا, ماں کا مقام دیکھا جائے گا. اس لیے چاہتے ہو مصائب و آلام دور ہو جائیں, پریشانیاں کوسوں دور ہو جائیں. جو لوگ پریشان ہیں حضرت کے پاس پہنچے رہتے ہیں, حضرت تعویذ دے دیجیے, بچہ ہماری بات نہیں مانگ رہا ہے, دکان نہیں چل رہی ہے, گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے. ارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ماں کی خدمت کرو, ماں کو راضی کر لو, معاملات تمہارے حل ہو. پہلی بات مکمل ہو گئی. میں بڑی تیزی سے بات جائے گی, والدین بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی کیونکہ الگ موضوع ہے. غوث پاک فرماتے ہیں پہلی بات مکمل ہوئی, ماں باپ کو ہر حال میں راضی کرو. تصور نہ کرو ماں باپ تم سے ناراض ہوں. اگر ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو تم معافی مانگ. اچھا ایک بات تو میں اور عرض کروں آپ کو, اس کائنات میں بغیر مطلب کے اگر کوئی شخص چاہنے والی ذات ہے تو وہ والدین کی ذات ہے, اور کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں. سارے رشتے مطلب کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ایک رشتہ ہے جو بغیر مطلب کے اپنے بچوں کو چاہتا ہے. تو اس لیے اپنے آخرت اگر چاہتے ہو, اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو, اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ, تمہارے معاملات حل ہوتی ہوئے نظر آئیں. غوث پاک نے ضمانت لیا ہے. پہلی بات مکمل ہوئی. کیا فرماتے ہیں؟ والدین کی فرما برداری کرنا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے والدین کی خدمت کریں گے. ہاتھوں کو اٹھا لے, ہاتھوں کو اٹھا لے. انشاءاللہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں گے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. دوسری بات فرماتے ہیں غوث پاک, آج ہماری زبانیں تمام تر الفاظات سے اتنی گناہوں میں ڈوب چکی ہے. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی ہماری دعائیں قبول؟ کیونکہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ دعا ہماری قبول ہوتی ہوئی نظر آئے. فرماتے ہیں غوث پاک, چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں, تمہیں کسی کے دروازے پر بھٹکنا نہ پڑے, تو فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آؤ. اچھا کیوں؟ خود بھی کرتے تھے, لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے. بولو سبحان اللہ. خود بھی تلاوت فرماتے تھے, بہت تلاوت فرمائی. فرماتے ہیں اچھا ہماری اور آپ کی زبانیں عام زبانیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں. ایک پانی کا قطرہ آپ نے دیکھا ہوگا, پانی کے قطرے کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن وہ پانی کا قطرہ جب تسلسل کے ساتھ چٹان پر گرتا ہے, تسلسل کے ساتھ جب گرتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ چٹان کو بھی پھاڑ کر الگ کر دیتا ہے. کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن تسلسل کے ساتھ وہ گرتا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبانوں پر اثر پیدا ہو, تو فرمایا روز اس زبان کو قرآن کا تلاوت کرنے والا بنا. کیا پیغام ہے. فرمایا زبان تمہاری ہوگی جب دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ گے. فرمایا تمہاری زبان سے ادا کی ہوئی الفاظ, مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی.
میں آپ کو عرض کروں قرآن کی تلاوت اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن ایک ایسا تحفہ ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا ہے، دونوں میں کام آنے والا ہے۔ حدیث شریف ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغبس فی البحر ینتظر دعوتا۔ فرمایا ایک انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ انسان دریا میں ڈبکی لگاتا ہے، اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اسے کوئی بچا لے، کوئی نکال لے۔ ینتظر دعوتا، اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوا نظر آئے۔ تو اب انسان بہت ہی مطلبی ہوتا ہے، توجہ، انسان کے فطرت میں ہے بہت مطلبی ہوتا ہے، جہاں اس کا مطلب ہوگا وہیں جائے گا۔ اپنے مطلب کے لیے آؤ، اپنے مطلب کے لیے چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا معاملہ حل ہو جائے، اپنے مطلب کے لیے کم سے کم بچوں کو اتنی تعلیم دو کہ وہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا بن۔ اپنے مطلب کے لیے ایک انسان، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم مت دو، لیکن فرسٹ پیورٹی جو ہے، جو پہلی ضرورت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت اگر تم اپنے بچوں کو سکھاؤ گے اس کا معاملہ یہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ جس قبر پر جا کر بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اللہ اس بچے کو اور صاحب قبر دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آج انسان اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہا ہے، پڑھائیے، اچھی بات ہے۔ آج انسان پوری جائیداد کو لگا کر MBBS ڈاکٹر بنا رہا ہے، UPSC کا ایگزام کوالیفائیڈ کرا رہا ہے، فلاسفر بنا رہا ہے، سائنٹسٹ بنا رہا ہے، دنیا کے علوم سے مزین کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، سارے پوری پونجی کو لگا دیا، پورا سرمایہ لگا دیا، لیکن جب تمہارا انتقال ہوا تو کیا بچہ قبر پر آ کر NCERT کا سلیبس پڑھے گا؟ کیا بچہ قبر پہ آ کر میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھے گا؟ کیا بچہ آ کر لا کے آرٹیکلز پڑھے گا؟ سب کچھ ضرور، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن پہلے ضروری ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کم از کم اپنے خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اس لائق بناؤ کہ وہ بچے تمہارے مرنے کے بعد وہ جب تلاوت کریں تو اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مرنے کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، باقی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی چیز وہ ہے صدقہ جاریہ۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کرائی، مدرسے کی تعمیر کرائی، جب تک اس مسجد کے اینٹ کے ذرات باقی رہیں گے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز فرمائی علم نافع، یعنی آپ کی ذات سے علم لوگوں تک پہنچ رہا ہے، آپ ایک عالم ہیں، آپ نے لوگوں کو تعلیم دیا، آپ حافظ ہیں، لوگوں کو آپ نے قرآن پڑھایا، وہ بچہ قرآن پڑھے گا، اس کے بعد وہ جہاں جہاں وہ سلسلہ جائے گا، آپ ایک عالم ہیں، آپ مصنف نے کتاب لکھ دیا، اس کتاب سے جن جن لوگوں نے علم حاصل کیا وہ معاملہ جب تک چلتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری اور آخری چیز فرمایا ولد صالح يدعو له، وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہو، یعنی بچوں کو اس لائق بناؤ کہ بچہ تمہارے جانے کے بعد کم از کم تمہارے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتا ہو۔ قرآن کی تلاوت ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے۔ یہ بچے اگر آپ چاہیں گے اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، بچوں کے لیے تو آدمی سب کچھ لٹا دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ چاہو گے کہ بچے صحیح تجوید کے ساتھ قرآن عظیم کی تعلیم کو حاصل کریں گے تو ان کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی عزت ہوگی۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے مرحلے، اپنی منزل تک پہنچ رہا ہوں۔ فرمایا دوسری بات، مکمل بات بہت لمبی ہو جائے گی، فرمایا قرآن کی تلاوت کتنی کرنا ہے؟ 1 صفحہ۔ کتنی؟ اچھا کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا یاد ہے؟ آتا ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ ماشاءاللہ نہیں، آپ لوگ اٹھائے بچوں، آپ کو آتا ہے؟ نہیں آتا، ماشاءاللہ۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ جن کو آتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن
یہ قرآن کھلتا بھی ہے تو سال میں 2 بار یا 1 بار کھلتا ہے. رمضان شریف میں کھلتا ہے یا تو کسی کا انتقال ہو گیا تب کھلتا ہے. اس لیے قرآن شریف روز کھلنا چاہیے. روز 1 صفحہ نہیں پڑھ سکتے, آدھا صفحہ پڑھو, لیکن روز پڑھو. جب تم روز اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آؤ گے, فرمایا اس زمان میں وہ اثر پیدا ہوگا. جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے وہ دعا تمہاری قبول ہوتی ہوئی نظر آئے. پہلی بات کیا میں نے عرض کری تھی؟ پہلی بات ماں باپ کی خدمت کرنا, اطاعت ماں باپ ہے. دوسری بات قرآن کی تلاوت. تیسری اور آخری بات, بڑی تیزی سے بات ختم کر رہا ہوں. تیسری اور آخری بات جو بہت ضروری بات ہے, بہت ضروری بات. سارے معاملات اسی پر منحصر ہیں. سارے معاملات فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ ساری دنیا کی رحمتیں تمہارے پاس آ جائیں, برکتیں تمہارے پاس آ جائیں, تو فرماتے ہیں غوث پاک کہ جو پیشانی اللہ نے فخر کے لیے پیدا فرمائی, فخر کے لیے فرمایا, اس پیشانی کو اللہ کے سجدے کے لیے جھکاتے ہوئے پیشانی کو سجدے کے لیے فرمایا. مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. بات میں اپنی ختم کرتا ہوں. مہمان, توجہ ہے آپ کی, 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلے درجے کا مہمان وہ ہوتا ہے جب وہ گھر کو آتا ہے تو دل کرتا ہے جائے نہ, اور رکے اور رکے. ارے حضرت رک جائیے, کھانا کھا کے جائیے گا. ارے رک جائیے, صبح چلے جائیے گا, اتنی جلدی کیا ہے, اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں. اب حضرت ہیں, شبان صاحب ہے ماشاءاللہ, حضرت میرے گھر آئے. میں نے کہا کہ حضرت اب رکنا ہے, آرام سے رکے رہیے گا, کھانا کھا کے اطمینان سے جائیے گا. یعنی دل کرتا ہے جب تک حضرت رکے رہیں گے مجھے فیض ملتا رہے گا, برکتیں ملتی رہیں گی. دل کرتا ہے جائے نا, اور رکے اور رکے. اگر ایسا ہے تو پہلے درجے کا مہمان ہوتا ہے نا بھائی. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں رکے رہیں, جائے نا, ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو پہلے درجے کا مہمان. دوسرے درجے کا مہمان گھر کو آتا ہے, دل کرتا ہے فوراً چلا جائے, فوراً چلا جائے, فوراً چلا جائے. ابھی فالتو میں رہے گا, خرچہ کرائے گا, بہت ساری باتیں ہوں گی, فوراً چلا جائے. ہوتا ہے نا بھائی ایسا. اگر ایسا ہے تو دوسرے درجے کا مہمان. تیسرے درجے کا مہمان دل کرتا ہے گھر ہی نہ. حقیقی بات ہے. فون سے کہتے تھے بھیا ہے نہیں گھر میں, توجہ ہے آپ کی, ہے ہی نہیں گھر میں, لائے گا دماغ خراب ہو جائے گا. تیسرے درجے کا مہمان گھر ہی نہ آئے. پہلے درجے کا مہمان گھر کو آئے, دل کرتا ہے اور رکے اور رکے. دوسرے درجے کا مہمان گھر کو آئے, فوراً چلا جائے. تیسرے درجے کا مہمان گھر ہی نہ آئے. اگر ایسا ہے, توجہ ذہن کو قریب کرو. اب ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال, ابھی صاحب ایک سوال ہے. ایک سوال فرماتے ہیں مسجد کس کا گھر ہے؟ اور بلند آواز سے, مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں ہم اپنے آپ کو مہمان کے کس درجے میں دیکھتے ہیں؟ توجہ. ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے, نماز پڑھا, دل نے کہا قرآن کی تلاوت کر لوں. توجہ. دل نے کہا قرآن کی تلاوت کر لوں. قرآن کی تلاوت کیا, دل نے کہا حضور پر درود پاک پڑھ لوں. درود پاک پڑھا, دل نے کہا تسبیح و تہلیل پڑھ لوں. دل لگا ہوا ہے. رب نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے گھر سے جائے. رب نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے گھر سے جائے اور رکے اور رکے. اگر ایسا ہے تو رب کے گھر کا پہلے درجے کا مہمان ہے, پہلے درجے کا مہمان ہے. اگر ایسا ہے تو پہلے درجے کا مہمان ہے. دل لگا ہوا, مسجد میں دل لگا ہوا ہے. دوسرے درجے کا مہمان مسجد میں آیا, داخل ہوا, بے چینی شروع ہو گئی, گھبراہٹ شروع ہو گئی. امام صاحب نے قرات کو طول کیا کیا, دعا کو لمبی کیا کیا. اتنی لمبی سورہ, اتنی لمبی دعا, بتائیے کام چھوڑ کر آئے ہیں, بتائیے اتنی لمبی دعا کون مانگتا ہے, اتنی لمبی سورہ کون پڑھتا ہے. فرمایا جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً بھاگتے ہوئے نظر آتے. حقیقی بات ہے. اگر ایسا ہے, وہ نہیں جا رہے. رب نہیں چاہتا کہ بندہ زیادہ دیر اس کے گھر رکے. رب نہیں چاہتا کہ بندہ زیادہ دیر اس کے گھر رکے. دوسرے درجے کا مہمان ہے, بے چینی شروع ہو جاتی ہے مسجد جانے. اچھا
تیسرے درجے کا مہمان جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد نہ جا کر بہت کامیاب ہیں، مسجد نہ جا کر بہت ہی کامیاب و کامران ہیں، ذہن و دماغ کے پردے کو کھول کر سنو، رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو، رب نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے گھر میں داخل ہو۔ مسجد کے بغل میں گھر ہوتا ہے لیکن گھر مسجد میں نہیں جاتا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حقیقت بات میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک رب چاہے گا نہیں کوئی اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اس کے گھر میں کوئی داخل۔ رب کا گھر ہے، جس کا گھر ہوتا ہے اس کے گھر چاہے بغیر کوئی داخل ہو سکتا ہے، رب کے گھر میں بغیر اس کے چاہے کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ کو اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ایک مالک ہے، ایک ملازم ہے، مالک نماز نہیں پڑھتا ہے، ملازم نماز پڑھتا ہے، ایک جگہ کا سفر ہوا، سفر میں نماز کا وقت ہوا، ملازم نے کہا مالک سے نماز پڑھ لیا جائے، مالک نے کہا مسجد آئے گی نماز پڑھ لینا، کچھ دیر کے بعد پھر ملازم نے کہا نماز پڑھ لیا جائے، مالک نے کہا مسجد آئے گی نماز پڑھ لینا، کچھ دیر کے بعد مسجد آتی ہے، مالک باہر کھڑا ہے، ملازم مسجد کے اندر داخل ہو گیا، نماز کے لیے اس نے نیت باندھی ہے، قرآن کی آیت کو پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا ہے، سرور آنا لگا، ایک رشتہ جڑ گیا، ایک رابطہ جڑ گیا، سجدے میں چلا گیا اور اللہ سے قریب ہو گیا، رابطہ جڑ گیا، رشتہ جڑ گیا، اللہ اکبر، اب اسے سرور آ رہا ہے، اس نے سوچا اس وقت نماز پڑھ لیا ہے، اگلی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، وہ نماز بھی پڑھ لیا جائے، اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر مالک کو بے چینی ہو رہی ہے، مالک پریشان ہو رہا ہے، مسلمان دونوں ہے، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، لیکن قربان جاؤ، رب جسے چاہتا ہے وہی مسجد میں داخل ہوتا ہے، یہ یہاں بالکل نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، باہر بے چین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کچھ دیر کے بعد مالک جھلاتا ہے، چلا کر کہتا ہے کس چیز نے تجھے روک لیا، کون سی چیز تیرے راستے میں حائل آ گئی ہے، کون سی چیز تجھے باہر نہیں آنے دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے جو چیز تجھے باہر سے اندر نہیں جانے دیتی ہے وہی چیز مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دیتی ہے۔ جب تک رب چاہے گا نہیں کوئی اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو عرض کروں حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، فرمایا فور ویلر گاڑیاں ہیں کوئی پہچان نہیں، لیکن کسی فور ویلر گاڑی کے اوپر اگر کوئی مونوگرام لگا ہے، کوئی بتی لگی ہے، وہ اس بات کو درشاتی ہے یہ سواستھ وبھاگ کی گاڑی ہے، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے، یہ نیالے کی گاڑی ہے، یہ نگر پالیکا کی گاڑی ہے۔ آپ نے جہاز دیکھے ہوں گے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، آپ نے جہاز دیکھے ہوں گے، جہاز کے دہانے پر اس کے ملک کا فلیگ بنا ہوتا ہے، وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ہندوستان کا جہاز ہے، یہ امریکہ کا جہاز ہے، یہ برطانیہ کا جہاز ہے، یہ لبنان کا جہاز ہے، یہ لیبیا کا جہاز ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ایمان کی پہچان نماز ہے۔ یا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان کی پہچان، ایمان کی، اب کتنا ایمان والے آپ ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اللہ کے گھر کا کون سا مہمان بننا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ غوث پاک کا دامن ایسے نہیں ملے گا، بہت اونچا مقام ہے ان کا، ہم چاہیں کہ حاصل کر لیں، کوئی چیز بغیر مشقت کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ انسانی جسم دیکھا ہے آپ نے، اور عام لفظوں میں بالکل آسانی سے سمجھو، انسانی جسم پارٹ آف باڈی بہت لاجواب ہیں، ہر عضو کا جواب نہیں، آنکھوں کا جواب نہیں، کان کا جواب نہیں، دانتوں کا جواب نہیں، زبان کا جواب نہیں، دل کا جواب نہیں، جسم کا، ہاتھ کا جواب نہیں، پیر کا جواب نہیں، ہر عضو کا جواب نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیر نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے، ہاتھ نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے، آنکھ نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے، زبان نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے، کان نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا سر نہ ہو انسان زندہ ہو؟ سر نہ ہو انسان زندہ ہو؟ فرمایا انسانی جسم میں جو مقام سر کا ہے مذہب اسلام میں وہ مقام نماز۔
فیصلہ آپ کو کرنا ہے. غوث پاک کے آپ محبت کرنے والے ہیں تو اس پیشانی کو سجدے سے سجانا ہوگا, قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا, ماں باپ کا فرما بردار بننا ہوگا. ایسے نہیں غوث پاک آپ کو اپنا دامن دے دیں گے. آپ کو میں عرض کروں اسی قرآن عظیم میں ایک جانور کا ذکر ہے. وہ جانور کون ہے؟ وہ کتا ہے. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے. اس کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے. اللہ اکبر. اصحاب کہف جب اس غار کی طرف جا رہے تھے تو کتا جب پیچھے پیچھے ہوا تو آپ پتھر اٹھا کر, اصحاب کہف نے پتھر اٹھا کر مارنا چاہا کہ کتے ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے, تم جاؤ یہاں سے. تو اس کتے نے عرض کیا تھا کہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں, مجھے مارے نہیں. تو آپ نے کہا تھا, اصحاب کہف نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بھونکتے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں. توجہ, سارے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا درس دے رہا ہوں کہ غوث پاک کی محبت آپ سوچو کہ آسانی سے مل جائے گی, آسانی سے نہیں ملے گی. فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھونکتے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں. تو کتے نے کہا اگر بات بھونکنے کی, اچھا بھونکنا کیا ہے؟ یہ کتے کی طبیعت میں شامل ہے, عادت میں شامل ہے, اس کی فطرت میں شامل ہے. فرمایا کچھ بھی ہو جائے لیکن فطرت نہیں بدل سکتی, عادت جلدی نہیں چھوٹتی. اور کتے کو بھونکنے کی عادت. تو اس کتے نے کہا تھا اگر اس بھونکنے سے آپ کو آبجیکشن ہے, اس بھونکنے سے آپ کو اعتراض ہے, تو آج میں اللہ کو حاضر و ناظر, رسول اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں آج کے بعد سے میں بھونکتا ہوا کبھی نظر نہیں آؤں گا, اپنی عادت کو ترک کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عادت جو محال ہے, محال ہے ترک کرنا, اللہ اکبر, اس کو ترک کر دیا اس نے. تب جا کر اللہ کے ولی نے, اصحاب کہف نے اپنا قرب عطا کیا. پتہ کیا چلا کہ ہمیں بھی آسانی سے اللہ کا قرب, اللہ کے رسول اور مصطفیٰ غوث پاک کا قرب عطا نہیں ہوگا, آسانی سے نہیں عطا ہوگا. کیسے؟ جب تک ہم اپنے گناہوں کی عادت کو ترک نہیں کریں گے تب تک ہمیں نہیں, جب تک حرام کام ہم نہیں چھوڑیں گے تب تک قرب عطا نہیں ہوگا. ایک طرف حرام کام کرتے رہیں, ایک طرف غوث پاک کا نام لیتے رہیں, ایک طرف شراب پیتے رہیں, دوسری طرف جارحی کراتے رہیں, ایک طرف نماز نہ پڑھیں, دوسری طرف غوث پاک کا نام لیتے رہیں, ایک طرف ہم سرکار غوث پاک اور اپنے ماں باپ کو ستاتے رہیں, دوسری طرف غوث پاک کا نام لیتے رہیں. یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. ممکن جب ہوگا جب تمام حرام کاموں سے ہم توبہ کریں گے, باز آئیں گے, اپنی عادتوں سے گناہوں کو دور کریں گے, تب جا کر غوث پاک اپنے پاؤں کو پھیلا کر اپنے سینے سے تم کو لگاتے ہوئے نظر آئیں. اگر چاہتے ہو کہ معاملات تمہارے حل ہو جائیں تو ان تمام تر چیزوں پر تمہیں عمل کرنا ہوگا, اور تب جا کر کے تمہارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور غوث پاک کی محبت تمہیں ملتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے, رچایا ہے, بسایا ہے, ان کے لیے خوب سے خوب تر دعائیں دل سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں خوب رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے, اور ان کو توفیق دے کہ وہ اور ان کی آنے والی نسلیں اسی طریقے سے صبح قیامت تک غوث پاک کی محفل کو سجاتی اور رچاتی ہوئی نظر آئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.